गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सलाम, नमस्ते। और दुनिया के जो सारे पंजाबी हैं जहाँ भी बसते हैं उनको प्यार भरा सत श्री अकाल। परवेज़ रोशन आपकी खिदमत में हाजिर है। और यार अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। हमें पता चलता रहता है कि कहाँ कहाँ तक हमारी आवाज़ जाती है और हम क्या किन लोगों के लिए काम कर रहे हैं, क्या उन तक पहुँच रहा है। और अगर आप हो सके, जो लोग कमेंट्स करते हैं, लिखते हैं, जो प्यार करते हैं, वो अपना मुल्क और अपना शहर भी लिख दिया करें, तो अब ये बहुत अच्छा मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैं कहाँ तक पहुँच रहा हूँ और मैंने कहाँ तक अपनी आवाज़ पहुँचाई है। तो आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो बड़ा स्पेशल होने जा रहा है, बड़ा ख़ास है। इसमें जो हमारे दोस्त आज हमारे साथ गेस्ट हैं, हमारे मेहमान हैं, वो है फराद परवेज़। बहुत सी दुनिया उनको जानती है सोशल मीडिया पर, और सोशल मीडिया के तमाम जो ऐप्स हैं उन पर बड़े बड़े एक्टिव हैं। उनका यूट्यूब चैनल भी है, और वो आप समझते हैं कि ट्विटर के ऊपर भी उनका एक बहुत बड़ा नाम है और दुनिया उन्हें फराद परवेज़ के नाम से जानती है। आज हम इनसे बड़े अहम सवाल करेंगे, और वो जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं उनके तनाज़ुर में हम इनसे सवाल करेंगे कि वाकया जड़ामाला होता है तो वो उसमें क्या, उसमें मसाइल थे, लोगों को क्यों महसूस हुआ, जनसीद को क्यों महसूस हुआ कि उन्होंने ऐसा किया, और उसके बाद जो वहाँ के हालात क्रिएट हुए हैं, जनरेट किए गए हैं, वो किस तरफ जा रहे हैं और लोगों ने उसके ऊपर क्या-क्या खेल खेला। तो हम सबसे पहले उनको वेलकम करते हैं, फराज परवेज़ को अपने इस चैनल पे, आज इस प्रोग्राम में लिबर्टी कॉर्नर में उनको हम वेलकम कहते हैं, खुश-आमदीद कहते हैं। और आज हम उनके शुक्रगुज़ार हैं कि उनका बहुत बिज़ी स्केड्यूल होता है, इसके बावजूद हमने उनको बड़ी मुश्किल से उनको लाए हैं इस चैनल पे कि वो हमारे साथ बहुत अहम गुफ्तगू, चूँकि गुफ्तगू बहुत अहम है जो हम करने जा रहे हैं। जी फराज साहब, आपको वेलकम है। थैंक यू हम सर। आपको वेलकम कहते हैं, खुशामदीद कहते हैं। और आप बगैर वक़्त ज़ाया किए हम आगे बढ़ते हुए आपसे चंद एक सवाल आज करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे जो हमारे देखने वाले हैं, तो कि खुदावंद का शुक्र हो कि 1.5 मिलियन लोग देखने वाले हमारे मौजूद हैं तमाम दुनिया में के ममालिक में। तो सबसे पहले हम आपसे ये सवाल करेंगे कि हमें आप ये बताएं कि जड़ामाला का जो सान्या हुआ है, इसके पीछे कौन से मुहर्रिकात थे, इसकी बैकग्राउंड जो है वो क्या है। ये चूंकि आपकी गहरी नजर है इस सारे वाकया के ऊपर, बल्कि जो भी पाकिस्तान के अंदर तौहीन मजहब, ब्लासफेमी लॉ के ऊपर ये जो चीजें होती हैं उसके नुकसानात, और आज तक तो सिर्फ नुकसानात ही हुए हैं, बेनिफिट तो एक खास तबके को होता है। तो हमें उसके मतलब बताएं कि जड़ामाला का जो वाकया हुआ है पाकिस्तान के अंदर फैसलाबाद में, इसके पीछे इसकी बैकग्राउंड कहानी जो है सानिया की, जो खौफनाक हुआ है एक वाकया, वो क्या, आप किस नजर से उसको देखते हैं। जी फराज परवेज साहब। जी सर, बहुत शुक्रिया आपके आज इस खूबसूरत वक्त के लिए कि आपने वक्त दिया। सर, असल में पाकिस्तान के साथ हुआ यह है कि इसमें मज़हब की बुनियाद पे इश्तियाल फैलाने की और सियासी मकासद के लिए रवायत जो है सर, ये बहुत पुरानी है। पाकिस्तान के अंदर जो कि मजहबी इश्तियाल या पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का जो एक इंतहा पसंदी है, ये जो टूल है ना इश्तियाल पसंदी का, ये बहुत पुराना है। अब इसमें हम देखते हैं कि ज़ुबान की बुनियाद पे भी होता है, रंग और नस्ल की बुनियाद पे होता है। इसको आगे करना है, इसको पीछे करना है। तो जब ये सिलसिला तकसीम दर तकसीम, और आप जब किसी को कॉर्नर करते हैं तो फिर मामलात ज़ुबान से भी आगे निकल जाते हैं, फिर मामलात रंग और मज़हब से भी आगे निकल जाते हैं। और जो सियासत, असल में सियासत नाम किसका है सर? सियासत नाम है दलील का। और अकीदा, उसमें आपको दलील की ज़रूरत नहीं है, उस पर आपका पुख्ता ईमान, यकीन, बिलीफ होता है। इसको आप मज़हब के नाम, मज़हब कहते हैं। और जब आप मज़हब के नाम पे सियासत करेंगे तो फिर आपका मुखालिफ, उसका जो भी सेक्टर होगा, जो भी अकीदा होगा, आप मिलके काम नहीं कर सकेंगे। तो जो आपका सवाल है, जड़ावाला के अंदर जो हुआ, जड़ावाला के अंदर ये जो दहशतगर्दी हुई, ये चिंगारी सर बहुत दिनों से इस डिवीजन के अंदर भड़क रही थी। आप देखते हैं फैसलाबाद,
اس کے بعد جڑاں والا، سرگودا سانگلا ہل، سرگودا اور گوجرا تک، یہ پورے اس ڈویژن کے اندر اس کو ٹارگیٹڈ تھی. ٹارگیٹڈ اس طرح سے تھی سر کہ یہ جو رانا ثناء اللہ صاحب ہے نا، آپ ان کے سیاسی گٹھ جوڑ کو دیکھیں تو آپ کو سارے معاملات سمجھ میں آ جائیں گے. ہوتا یوں ہے کہ سر یہ ایک دہشت گرد تنظیم کو ریفارم کرتے ہیں، اس کو تشکیل دیتے ہیں، جس کے اندر تحریک لبیک اور دوسری جو سپاہ صحابہ، جس کو یہ اہل سنت والجماعت بھی کہتے ہیں، انہوں نے سر ان کو تشکیل دیا تاکہ یہ نفرت، یہ مذہبی اشتعال انگیزی اس کو پھیلا سکیں. پہلے انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک ایک کر کے اس ڈویژن کے اندر احمدیہ جو مساجد ہیں ان کو ٹارگٹ شروع کیا. ان کے جو منارات ہیں ان کی مساجد کے اوپر انہوں نے حملے شروع کیے. اور 16 اگست سن 2023 کو جب مجھے یہ اہل سنت والجماعت کے ایک امیر کی جب مجھے ویڈیو موصول ہوئی جس میں اس نے یہ کہا کہ ہم اہل تشیعہ کو کاٹ کے رکھ دیں گے، کہ جب اگر وہ احتجاج کے لیے باہر آئیں گے، تو مجھے اسی دن سمجھ آ گئی تھی کہ یہ کچھ بہت بڑا ہونے جا رہا ہے. ابھی وہ میں نے جب ویڈیو ٹویٹ کی تو اس کے چند ایک گھنٹوں بعد مجھے ایک ویڈیو موصول ہوتی ہے جڑاں والا سے، جہاں پہ ایک شخص جس کا نام شفیع ماچھی، ذات کا جو ماچھی ہے، وہ ایک مسجد کے اندر اعلانات کر رہا تھا کہ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਹਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਕਰਨ ਡੈ ਜੇ, ਇੱਧਰ ਈਸਾਈਆਂ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰਤੀ, مہتاب مسجد دے سامنے سارے کٹھے ہوو. جب اتنی باتیں یہ مسلمان سنتے ہیں، جب مختلف مساجد میں سے یہ اعلانات کیے جائیں گے، جب اس کے گرد و نواح کے مساجد کے اندر، اس کے دیہاتوں کے اندر لوگ یہ اعلانات سنیں گے، واٹس ایپ کے اوپر یہ اشتعال انگیزی پھیلائی جائے گی، ہزاروں کی تعداد میں سر یہ لوگ آئیں گے، تو پھر وہی کچھ ہوتا ہے جو سر شانتی نگر میں ہوا. پھر وہی کیمیکل یوز ہوتے ہیں جو سر گوجرا میں ہوئے. پھر وہی تیزاب ملے ہوئے زہر آلودہ، وہ ایسے ایسے کیمیکلز جو ادھر جوزف کالونی میں یوز ہوئے، وہی کیمیکلز جو سیم پیٹرن وہ سر سیم تھا. کیونکہ یہاں دو مذہبی جو آرگنائزیشن ہیں، ریڈیکل آرگنائزیشن، جن کو ماضی میں استعمال کیا گیا، وہی پیٹرن یہاں پہ استعمال ہوا سر. تو اس میں ان کو ریاست کی فلی بیکنگ تھی، کیونکہ پولیس والے سر وہ ساتھ چل رہے تھے، کوئی ان کو روکنے والا نہیں تھا. پولیس والے پولیس والے اب کیوں روکیں گے؟ ہم نے ماضی قریب میں دیکھا سن 2021 کے اندر وزیر آباد کے اندر کیا ہوا سر، جب دہشت گرد جتھوں کے ساتھ پولیس کا آمنا سامنا ہوا تو انہوں نے کیا کیا، 8 پولیس والوں کو سر انہوں نے شہید کر دیا ٹی ایل پی کے دہشت گردوں نے. کیا ان دہشت گردوں کو پکڑا گیا؟ کیا جب انہوں نے پرینتھا کمارا کو سر سر عام ان کو نہتے کو، اس شخص کو جس نے سٹیکر کا اتنا کہا تھا کہ یہ آپ سیاسی سٹیکر کو اتار دیں، اس کے اوپر توہین مذہب کا جھوٹا مقدمہ، جھوٹا الزام لگا کے اس کو سر انسانیت کی تذلیل کی گئی، قتل کر دیا. تو پھر جب ریاست اپنے ہی پولیس والوں کو نہ بچا سکی تو پھر کیا آپ امید کرتے ہیں کہ پولیس والے کیا آگے آئیں گے اپنی جانوں کو جوخم میں ڈال کے وہ دوسرے لوگوں کی زندگیاں بچائیں؟ وہ نہیں بچائیں گے. پھر وہی ہوتا ہے سر کہ وہ ہر ایک کو اپنی جان بچانا ضروری ہے. اور جو یہ چنگاڑی جس کو بڑکایا گیا، یہ اس ریاست نے خود استعمال کیا ان مذہبی دہشت گردوں کو کسی ایک کو خوش کرنے کے لیے، تاکہ وہ اپنے مخالفین کے خلاف آنے والے الیکشن میں ان کو استعمال کر سکے. تو وہی ہوتا ہے سر جو ہوتا چلا آ رہا ہے ہمارے ساتھ. تو ایک اور تھوڑا سا فراز صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو ثانیہ جڑا والے کے بعد جی سر. جو حکومتی دعوے ہیں کہ اب ایسا نہیں ہوگا، ہم ایسا نہیں کرنے دیں گے، اب کوئی مزید ایسا نہیں ہو سکتا، تو کیا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ جیسا ثانیہ جڑا والا ہوا ہے، اس کے بعد بھی مسیحی بستیوں کو اسی طرح جلایا جائے گا، مسیحی جو خداوند کے گرجا گھر ہیں ان کو جلایا جائے گا؟
کیا یا یہ اس پہ کوئی اب رکاوٹ آ جائے گی؟ ایسا نہیں ہوگا؟ آپ سوچتے ہیں کہ یہ رک جی گیا کام؟ نہیں سر، یہ دیکھیے، سانحہ جڑاں والا نہ تو یہ پہلا ہے اور نہ ہی آخری۔ ہم نے دیکھا جب سلمان تاثیر صاحب کو قتل کر دیا جاتا ہے، ان کے اپنے ہی سیکیورٹی گارڈ ان کو قتل کر دیتا ہے، اور اس وقت کے جو جناب انٹیریئر منسٹر تھے رحمان ملک صاحب کا یہ کہنا تھا کہ اگر میں اس کی حالت میں ہوتا ممتاز قادری کی تو میں بھی یہی کرتا جو اس نے کیا۔ آپ کیا پھر سوچتے ہیں؟ ہم نے دیکھا مشال خان صاحب کو قتل کر دیا گیا، اے این پی ان کی جماعت کے وہ لوگ تھے، وہ جو سٹوڈنٹس تھے جنہوں نے مشال خان کو قتل کیا، کہ مشال خان کیا آواز بلند کر رہے تھے کہ اس یونیورسٹی کے اندر ارریگولیرٹیز کو ان کو ختم کیا جائے اور ایک پراپر نظم و ضبط ہو، لوگوں کی آواز کو بلند کیا جا سکے۔ ان کو قتل کر دیا گیا۔ جتنی یہ اس صوبے کی مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں، انہوں نے کیا کیا؟ ان قاتلوں کی حمایت کی۔ چند عرصے بعد پاکستان کی عدالتوں نے ان قاتلوں کو چھوڑ دیا۔ جب ان قاتلوں کو چھوڑ دیا تو ان کے والہانہ استقبال ہوئے، ان کو پھولوں کے ہار پہنائے گئے، سر ان کو انعامات دیے گئے۔ ایک اور مثال آپ کو یہاں دیتا چلوں، جب آپ کی ریاست خود ایسے قاتلوں کو ان کو پروموٹ کرتی ہے، ان کو آنر کرتی ہے۔ 2018 کے اندر شہباز شریف نے کیا کیا تھا؟ لاہور کی سروسز ہاسپٹل کی جو ایک او پی ڈی کی وارڈ ہے، اس کی انوگریشن کے اوپر اس وارڈ کا نام اس قاتل کے نام کے اوپر رکھا گیا، سر غازی علم الدین جس کو کہتے ہیں، جس نے راجپال کو قتل کیا تھا بلاسفیمی کا جھوٹا الزام لگا کے۔ اب وہ تو پبلشر تھے، کتاب لکھنے والے تو اور تھے، اس وقت تو مجموعی ہندوستان تھا۔ اب جب یہ مسلمان اپنی نجی مجالس کے اندر ممتاز قادری جیسے قاتلوں کو یہ کہتے ہیں کہ جب یہ رخصت ہوتے ہیں، جب یہ قتل ہو جاتے ہیں، یا یہ جو اوپر چلے جاتے ہیں، تو اپنی نجی مجالس کے اندر یہ جو مولوی ہیں، یہ جو ملا ہیں، ان کی ایسی ایسی تعریفیں کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ باہیں پھیلائے کھڑے ہوتے ہیں ان کے استقبال کے لیے۔ تو پھر آپ سمجھتے ہیں یہ واقعات رکیں گے؟ جب یہ ریاست ان قاتلوں کو خود ان کی سرپرستی کرتی ہے، ان کو انعامات دیے جاتے ہیں، تو یہ واقعات نہیں رکتے۔ 23 سپتمبر 2023 کو کیا ہوا سر؟ وہ قاتل جس نے محمد وقاص کو صادق آباد کے اندر قتل کیا، سر آپ کے پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ نے اس کو رہا کر دیا۔ رہا اس لیے کر دیا کیونکہ اس کو دہشت گرد جماعتوں کی حمایت حاصل تھی، ججز کو تحفظ نہیں رہتا۔ ہم نے دیکھا جنید حفیظ کے لائر کے ساتھ کیا کیا، اس کے چیمبر میں جا کے اس کو قتل کر دیا۔ تو نہ تو سر یہ آخری واقعہ ہے جڑاں والا، اور نہ ہی یہ پہلا ہے، اور نہ ہی یہ رکنے والے ہیں۔ آئندہ بھی ہم اقلیتوں کے ساتھ یہ ہوتا رہے گا، اور یہ تب تک ہوتا رہے گا جب تک آپ اس سوسائٹی کے اندر ڈی ریڈیکلائزیشن نہیں کریں گے۔ جی سر۔ ایک اور آپ سے سوال ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ پاکستان کے اندر جو توہین مذہب ایک لا ہے، بلیک لا جسے کہتے ہیں، کیا اس کا جو ٹارگٹ ہے وہ صرف کرسچنز ہی ہیں یا کچھ دوسری جو منورٹیز ہیں جو اسلام پہ یقین نہیں رکھتی یا اسلام کو مذہب نہیں مانتی، وہ بھی ٹارگٹ ہے، یا صرف کرسچنوں کو ہی رکھا جائے گا یا احمدیوں کو ہی؟ سر دیکھیے، میں آپ کو چند ایک مثالیں دینا چاہوں گا۔ پاکستان کے اندر اس وقت جو مذہبی جنونیت اس حد تک چلی گئی ہے کہ بھائی بھائی کے اوپر توہین مذہب کا الزام لگا رہا ہے، کیونکہ اس کو زمین میں حصہ چاہیے، وہ پوری ہتھیانا چاہتا ہے۔ وہ بھائی کے اوپر کہہ دیتا ہے جناب یہ پاگل ہو گیا، اس نے قرآن کی توہین کر دی۔ خود ہی کیا کرتے ہیں، قرآن جلا کے پھاڑ کے اپنے بھائی کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ ہم نے دیکھا گلگت بلتستان میں کیا ہوا، سیکٹیرین وائلنس سر، شیعہ سنی ایک دوسرے کے سامنے آ گئے، کیا کرنے کی کوشش کی گئی؟ اب وہ شیعہ یہ کہہ رہے تھے ہندوستان کو بارڈر کھولو، ہم یہاں پہ محفوظ نہیں مذہبی طور پہ۔ اب شیعوں کو آپ دیکھ لیں، ان کو کیوں خاص طور پہ ٹارگٹ نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ 1979 کے اندر ایک قانون متعارف کروایا گیا دستور پاکستان کے اندر،
وہ قانون کیا تھا کہ جو یہ محمد کے اصحاب تھے، شیعوں کی ایک خاص عبادت ہے، اس میں وہ یہ محمد کے جو اصحاب ہیں، جو انہوں نے اہل تشیعہ کے بڑوں کے ساتھ آج سے 1400 سال پہلے کیا، وہ اس کی عکاسی یہ کرتے ہیں کہ وہ ان اصحاب کو سب و شتم آپ کہہ لیں یا گالیاں دیتے ہیں، ان کی ایک خاص عبادت کا حصہ ہے، لان تان کرتے ہیں۔ انہوں نے قانون متعارف کروا دیا جس کی پہلے سزا 1 سال سے 3 سال تھی۔ اب انہوں نے پاکستان کی قومی اسمبلی کے اندر ایک بینڈ آؤٹ فٹ کو وہ لے کے آئے، یہ ریاست لے کے آئے۔ انہوں نے جناب ان سے ایک پٹیشن دائر کروائی کہ یہ جو صحابہ کے اوپر جو بھی اگر کوئی بات کرے گا اس کو سزائے موت دے دی جائے گی۔ اس کے خلاف جب یہ بیچارے اہل تشیعہ باہر سڑکوں پہ آئے، ان کو خلاف دھمکیاں دی گئی۔ اب جو پاکستان کے اندر صورتحال ہے، اگر آپ بات کریں تو کوئی بھی ایسا سیکٹر یا فرقہ یا مذہبی ریلیجس مائنورٹی نہیں ہے جن کے خلاف انہوں نے توہین مذہب کا یہ قانون استعمال نہیں کیا۔ ایک وقت تھا جب ہم ان کو یہ آگاہ کرتے تھے مل کے، آپ کو یاد ہوگا آج سے 10 سال پہلے، کہ آپ یہ جس آگ سے ہمارے گھروں کو جلا رہے ہیں یہ آپ کے گھروں کو جلائے گی۔ کیا یہ جو شخص ننکانہ صاحب کے اندر جس کو انہوں نے تھانے میں سے نکال کے لا کے قتل کیا پولیس حوالات میں سے، اس کا مذہب کیا تھا؟ وہ مسلمان تھا۔ پرینتھا کمارا کا مذہب کیا تھا؟ پشاور کے اندر وہ جس ملا کو انہوں نے قتل کر دیا اور جس کے اوپر بعد میں جرگے نے یہ ثابت کیا وہ سچا مسلمان تھا، اس کا مذہب کیا تھا؟ اس کے قتل ہونے کے بعد یہ ثابت ہوا کہ وہ جناب اس نے کوئی توہین کی نہیں۔ تو پھر آپ بتائیے کہ پاکستان میں محفوظ کون ہے؟ جب پاکستان کے آرمی چیف آف آرمی سٹاف کے اوپر یہ الزام عائد کر دیا جائے گا پشاور کورٹس کے اندر کہ جناب وہ احمدی ہے، تو پھر پاکستان میں کون محفوظ ہے؟ جب پاکستان کے انٹیریئر منسٹر کو جناب توہین مذہب کا الزام لگا دیا جائے گا، احسن اقبال کی بات کر رہا ہوں، جب پاکستان کے سابقہ وزیر اعظم نہیں محفوظ رہیں گے، عمران خان کی بات کر رہا ہوں، اس کے اوپر اٹیمپٹ کیا گیا اسیسینیشن کا، جب مریم نواز جیسی پولیٹیشین بلاسفیمی کارڈ کو کھیلے گی، مذہب توہین مذہب اپنے مخالفین کے اگینسٹ کھیلے گی، تو کیا کوئی محفوظ رہے گا؟ کوئی بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ چلیے جی، ایک اور ہمیں بات بتائیں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں، آپ کے خیال میں یہ ہے کہ یہ جو بلاسفیمی لا ہے، یہ توہین مذہب کا جو قانون ہے، کیا یہ پاکستان کی ترقی کا رکاوٹ ہے، ایک سبب ہے، یہ کنسر ہے، یا کیسے آپ اس کو دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، پاکستان کی ترقی تب تک سر نہیں ہو سکتی جب تک آپ ڈی ریڈیکلائزیشن نہیں کریں گے۔ اب پاکستان کے اندر رجسٹرڈ نان رجسٹرڈ مذہبی جتنے ان کے دیوبند کے مدارس ہیں، کتنے 35-36 ہزار سے اوپر ہیں، رجسٹرڈ ہے، نان رجسٹرڈ تو لاکھوں میں گنے نہیں جا سکتے۔ اب پاکستان کی ترقی تب ہی ہوگی جب آپ اس معاشرے کی ڈی ریڈیکلائزیشن کریں گے سر۔ جو برین واش آپ نے 4-4 5-5 سال کے بچوں کو لے کے کر دیا ہوا ہے سن 2017 سے، جب تک وہ ڈی ریڈیکلائزیشن نہیں ہوگی تب تک اس ملک کی ترقی نہیں ہو سکتی سر۔ ترقی تو بہت بہت دور کی بات ہے، یہ تو 1400 سال پیچھے چلے جا رہے ہیں اور بڑی تیزی سے یہ قدم بڑھا رہے ہیں۔ یہ ترقی تو ان کو پسند نہیں ہے، ان کو تنقید ان کو پسند نہیں ہے، شعوری ان کو دلیلیں پسند نہیں ہیں سر، کیونکہ وہ مذہب کو بنیاد بنا کے آپ جب کہتے ہیں کہ یہ مذہب کس نام ملک کس نام سے بنا، لا الہ الا اللہ کے نام سے، یہ نعرہ کب آیا؟ نعرہ بنانے والا کون تھا؟ یہ تو کل کی بات ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تو قائد اعظم نے خود کہہ دیا تھا جب ایک سیاستدان نے کراچی دینا ہال کے اندر جو ان کی آل مسلم لیگ انڈیا جو تھی، ان کی مسلم لیگ تھی، ان کا صدارت قائد اعظم خود کر رہے تھے، تو ایک سیاستدان اٹھے تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ملک ہے لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنا ہے، تو قائد اعظم نے اس کو ٹوکا اور کہا کہ آپ نے 2 ووٹوں کے لیے یہ نعرہ لگایا ہوگا، میں نے یہ نعرہ نہیں لگایا۔ ایک تھوڑی سی ہمیں اور بات بتائیں کہ کیا یہ جو شعور رکھتے ہیں لوگ، جو آئین پہ بلیو رکھتے ہیں، کیا وہ یہ چاہیں گے کہ اس آئین میں کوئی امینڈمنٹ کی جائے،
کوئی ترمیم کی جائے تاکہ لوگوں کا دھیان جو ہے، لوگوں کی جو ٹینشن ہے وہ ڈیورٹ ہو جائے، ترقی کی طرف جائے، لوگ اپنے کھانے پینے کی طرف جائیں، لوگ اپنی فکریں کریں، نہ کہ اس قانون کے خوف سے وہ مزید ضلالت میں، تنزلی میں چلتے جائیں۔ سر بہت شکریہ اس سوال کے لیے۔ بات تھوڑا سا آپ کو میں تاریخی طور پہ کرنا چاہوں گا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ الیکشن بل 2017 کے اندر ایک ترمیم کی گئی تھی، اوتھ کی جگہ ڈیکلیریشن کا لفظ لے کے آئے تھے یہ PMLN۔ کیا ہوا تھا؟ فیض حمید نے کیا کیا؟ تحریک لبیک کو پکڑا، ڈی چوک میں بٹھا دیا۔ کس کے اگینسٹ؟ PMLN کے، ان کے اگینسٹ بٹھا دیا۔ ان کے مطالبات کیا تھے؟ ان کے مطالبات تھے یہ حکومت بھی ختم ہو نون لیگ کی، اور یہ جو ان کا منسٹر تھا اس کو بھی فارغ کیا جائے۔ کیا ہوا؟ ریاست کو انہوں نے یرغمال بنایا۔ ریاست کو یرغمال بنانے والے پیچھے کون تھے؟ اتنا ایک چھوٹا سا لفظ تھا نا۔ 8 نومبر سن 2017 کو وہ آئے، کتنے دن بیٹھے تھے؟ جب ریاست ناکام ہوئی تو ریاست نے کیا کیا؟ نون لیگ جو ہمارے خلاف کھل کے جس نے ریاستی مشینری کا استعمال کیا، جب ریاست نے تحریک لبیک کو خوش کرنا تھا، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے پروکلیمیشن آرڈر ایشو کیا، جس میں میں اور میرے خاندان اور میرے دیگر دوستوں کو انہوں نے موسٹ وانٹڈ قرار دیا، جس کے نتائج ہم دیکھتے ہیں کہ سن 2021 میں کیا ہوا۔ پرپیچول اریسٹ وارنٹ نکلے۔ پاکستان کی فرسٹ جو ATC کی عدالت ہے راجہ جواد احمد کی، انہوں نے نکالے۔ اب آپ بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے ایک چھوٹا سا ڈیکلیریشن کا سر وہ لفظ لے کے آئے اوتھ کی جگہ۔ آپ سوچئے اگر کوئی بندہ اس ڈراکونین بلاسفیمی لا کے امینڈمنٹ کی بات کرے گا، اس کا کیا کریں؟ شہباز بھٹی نے بات کی، کیا کیا؟ ایک پلانٹڈ چیز کی گئی وہاں پہ، طالبان کا لیٹر اس کی اسیسینیشن کے بعد وہاں پہ پھینک دیا گیا۔ ہمارے سلمان تاثیر صاحب نے، پنجاب کے شیر، انہوں نے بات کی آسیہ بی بی کے حق میں، ان کے ساتھ کیا کیا؟ ان کے سر کے اوپر انعامات رکھ دیے گئے۔ تو سر سب سے پہلے ضرورت ہے اس سے پہلے کہ اس کو ہم امینڈمنٹ کریں اس ڈراکونین بلاسفیمی لا کے اندر، توہین مذہب، توہین رسالت کے اندر، سب سے پہلے سر ضرورت ہے ڈی ریڈیکلائزیشن کی۔ وہ ڈی ریڈیکلائزیشن جب تک پولیٹیشنز کی نہیں ہوگی، ڈی ریڈیکلائزیشن جب تک اس معاشرے کی نہیں ہوگی، ڈی ریڈیکلائزیشن جب تک ان سیاستدانوں کی، ان مذہبی پیشواؤں کی نہیں ہوگی جو کہ چوراہوں میں، گلیوں میں کھڑے ہو کے فتوے دیتے ہیں، تب تک سر آپ اس کو پہلے تو ڈی ریڈیکلائزیشن کریں، اور پھر جا کے آپ بات کر سکیں گے اس قانون کے اندر امینڈمنٹ کی۔ جب تک ڈی ریڈیکلائزیشن نہیں ہوگی، پھر جا کے یہ آپ اس میں امینڈمنٹ کر سکیں گے۔ اور جو ملک، جب ایک نعرہ، جب ایک ان کو آپ نے برین واش کر دیا گیا ہے کہ یہ ملک تو بنا ہی کلمے کے نام پہ تھا، یہ ملک تو بنا ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ تھا، تو پھر اب اقلیتوں کے تحفظ کی تو بات ہی نہ کریں۔ اقلیت کا تحفظ آپ اس قوم سے، اس معاشرے سے کر رہے ہیں، اسلامی ریاست سے، جن کو مائنورٹیز کی ڈیفینیشن تک نہیں معلوم۔ آپ ان سے کہتے ہیں کہ وہ اپنی اقلیتوں کا تحفظ کریں گے؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا سر، یہ تو خواب ہے اور افسانے وہ جو لے کے چلتے ہیں جھوٹے۔ پھر جب ایسے جھوٹے افسانے بیان کیے جاتے ہیں تو پھر سر آپ اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے۔ آپ سوچئے بھی نہیں ابھی، جب تک ڈی ریڈیکلائزیشن نہیں ہوگی سر۔ جی سر۔ جی تھینک یو ویری مچ، آپ نے اتنا ٹائم دیا اور آپ نے اتنی اہم بات بتائی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بڑی آواز جو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ قانون میں ابھی تک تو یہی لگتا ہے کہ اس میں کوئی ترمیم پاسبل نہیں ہے۔ تو آپ کا بہت شکریہ راز پریز صاحب، آپ بہت بہت شکریہ تشریف لانے کا۔ تھینک یو ویری مچ، گاڈ بلیس یو آل۔ یار اگر آپ نئے آئے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، اور اگر آپ نے واقعی آپ کو سمجھ آئی ہے بات کی، آپ نے پسند کیا ہے، تو اس کو ضرور دوسروں تک پہنچائیں، تاکہ اصل جو عوام ہے، جن کے ہاتھ میں ریموٹ کنٹرول ہے اس دنیا کا، ان تک یہ آواز پہنچ جائے۔ تھینک یو ویری مچ، گاڈ بلیس یو، تھینک یو۔